बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पार्ट 5 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। और दुआ मंगिया करो संगियो, किते मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगिया करो संगियो, किते मुर्शिद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। और ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हां दिने राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हां दिने राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हां दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन वसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। और कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता हां, मैं लजपाला दा मंगता हां, मेरे पल्ले भरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता हां, मैं लजपाला दा मंगता हां, मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता हां, मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। और नियाजी मैनू डर कादा, नियाजी मैनू डर कादा, मेरी निस्बत है लासानी। नियाजी मैनू डर कादा, मेरी निस्बत है लासानी। नियाजी मैनू डर कादा, मेरी निस्बत है लासानी। किसे दे रैन जो बन के, किसे दे रैन जो बन के, कसम रब दी खरे रहंदे। किसे दे रैन जो बन के, कसम रब दी खरे रहंदे। नियाजी मैनू डर कादा, नियाजी मैनू डर कादा, मेरी निस्बत है लासानी। नियाजी मैनू डर कादा, मेरी निस्बत है लासानी। किसे दे रैन जो बन के,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਖਿਆਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਠਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਠਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤਜਾਵਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤਜਾਵਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ खरे रहंदे। और आज बढ़ते हम अपने मौजू की तरफ, जो हमारा आज का मौजू है शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। और जिनकी खातर ये कायनात बनी, जिनकी खातर ये कायनात बनी, जिनकी खातर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। और तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। और बाब खैबर को जिसने फेंक दिया, बाब खैबर को जिसने फेंक दिया, बाब खैबर को जिसने फेंक दिया, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है। और दो जहां में ये जो भी बटता है, दो जहां में ये जो भी बटता है, दो जहां में ये जो भी बटता है, हर खजाना मेरे हुसैन का है, हर खजाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना
میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانہ دانہ میرے حسین کا ہے، دانہ دانہ میرے حسین کا ہے۔ اور مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، اب زمانہ میرے حسین کا ہے، اب زمانہ میرے حسین کا ہے، اب زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، اب زمانہ میرے حسین کا ہے، 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بے شک دوستو، کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام کو کہ جب سیدہ بی بی ام فضل مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھی، تو خالق کائنات کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے، آپ کی چشمان مقدس بار آئیں۔ تو بی بی ام فضل نے عرض کی، آقا یہ رونے کا ٹائم تو نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ تم جس بچے کو گود میں دیکھ رہی ہو، میں اس کو صحرا میں دیکھ رہا ہوں، تم جس کو مدینہ میں دیکھ رہی ہو، میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں، تم اس کا بچپن دیکھ رہی ہو، میں اس کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں، آپ اس کی ولادت دیکھ رہی ہیں، میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ام فضل نے جب سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نبی غیب دان سے سنی تو زار و قطار رونے لگیں، پھر امام کو چوم کر رخساروں کو بوسے دے دے کر کہنے لگیں، یہ بچہ، یہ چاند کو شرمانے والا، یہ نور بانٹنے والا، یہ سیدہ فاطمہ کا دل، علی مولا کا لخت جگر، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ شہید ہو جائے گا۔ تو تاجدار کائنات، فخر موجودات
امام الانبیاء تاجدار حلدا سیاح لامکاں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیونکہ مجھے ابھی ابھی تجھ سے پہلے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی، بے شک میری امتی قتل کرنے والے، میرے حسین کو شہید کرنے والے امتی ہوں گے، وہ میرے ہی امتی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے، وہ عیسائی نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ مجوسی نہیں، وہ مشرکین نہیں، وہ کفار نہیں، بلکہ وہ میرے امتی ہوں گے۔ دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جس میں بنفس نفیس فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، تو ان میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی کہ جو مسلمانوں سے ہو، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ سے ہی جنگ کرتے ہیں۔ میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، بنفس نفیس شرکت کی ہو۔ میں بنفس نفیس کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ جس میں خود تاجدار کائنات بنفس نفیس موجود ہوں، تو جواباً جو مقابل میں لشکر ہو، اس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے قرآن پاک پہ، آپ کی ذات پہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ جو ہے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا قرآن پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کی نبوت پہ اور خاتم النبیین ہونے پہ مکمل ایمان ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، 5 ٹائم کے نمازی بھی وہ ہوں، حج بھی وہ کرتے ہوں، قاری بھی ہوں، قرآن کے ہوں، حافظ بھی ہوں، قرآن کو حفظ بھی کر رکھا ہو، علماء بھی ہوں، فقہا بھی ہوں ان میں، اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم نے حج بھی کیا ہے آپ کے کہنے پہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز کے بھی پابند ہیں، ہم قاری بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم حافظ بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، اور آپ پہ ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، اور آپ پہ جو کتاب اتری ہے قرآن پاک، ہم نے اس کو حفظ بھی کر رکھا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس پہ یقین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، اور اس کے باوجود بھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے سامنے تلوار لے کے جنگ کرنے آئے ہوں۔ میرے علم میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو اس نوعیت کی ہو، جس میں اس طرح کا دعویٰ ہو کہ مقابلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والا لشکر ہو، اس کا سپہ سالار ہو یا وہ سارے کا سارا لشکر ہو، ان میں سے یہ دعوے دار ہوں بندے، جی ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہمارا یقین بھی ہے، ہم جو ہیں وہ آپ کی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کی ذات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، آپ کی نبوت پہ، باقی نبیوں کی نبوت پہ بھی ہمیں یقین کامل ہے، اور ہم نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، ہم حافظ قرآن بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم آپ کے ساتھ تلوار لے کے لڑ رہے ہیں۔ تو میرے علم میں معذرت کے ساتھ دوستو کوئی ایسی جنگ میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں سید آمنہ کلال خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اور سامنے والا بالمقابل جو لشکر ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہو جی ہاں مومن، مسلمان اور حاجی، نمازی اور قاری اور جو ہیں وہ خاتم النبیین پہ، آپ ذات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم آپ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے علم میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک اور نقطہ بیان کرتی چلوں، حضور کا یہ فرمان بالکل روز روشن کی طرح آیا نہیں ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ کچھ بچا تھا باقی؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ حجت کے لیے یا وہاں پہ جو ہے وہ مزید قیاس کے لیے یا مزید اجماع کے لیے یا امت کے اکٹھ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کچھ اور چاہیے تھا۔
کسی اور دلیل کی ضرورت تھی جب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا؟ لیکن یہ ہم تک پہنچ گیا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، ہم نے کتابوں میں پڑھا اور ہمارا یقین کامل ہے اس بات پہ کہ آقا کریم کا یہ ارشاد گرامی، یہ حدیث مبارک ہے سرکار کی، تو کیا وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا؟ سب پہنچا تھا، تو کیا وجہ تھی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اس کا ترجمہ جتنی مرتبہ الٹ پلٹ کر کے بھی کریں نا تو یہی نکلتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جیسے مرضی کریں یہی نکلتا ہے۔ ترجمہ اس کا عربی کی جو عبارت ہے اس کا یہی نکلے گا حدیث پاک کا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے باوجود کیا وجہ بنی کہ جب یہ حدیث مبارکہ جب سب کے سامنے تھی تو کیا ضرورت پیش آئی کہ سامنے والے یہ کہہ رہے ہوں جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کوئی آیا ہے بندہ حضور کے مقابلے میں اس طرح؟ میری علم میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں دعویٰ بھی ہو مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا، اور حاجی اور نمازی اور آقا کریم کی ذات پہ جی کسی نے نہیں کہا جی ہمیں آپ کی ذات پہ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور ہم آپ کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، اور ہم حاجی بھی ہیں، اور ہم آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے کہنے کے پہ ہم شریعت پہ بھی پورے کا پورا وہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جی ہم نے تلوار اٹھا کے آپ کے مقابلے میں آ کے آپ سے جنگ لڑنی ہے۔ تو میرے علم میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں بنفس نفیس خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، اور مقابلے والا جو ہے وہ سامنے والا لشکر وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہو جی ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپ سے لڑنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ سے ہم سبقت بھی لینا چاہتے ہیں، اور آپ کو ہم شہید بھی کرنا چاہتے ہیں میدان میں آ کے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو ہوا وہ منافقین تھے، بالکل منافقین تھے، لیکن وہ مقابلے میں تلوار لے کے ایک دن بھی نہیں آئے۔ وہ منافقین تھے، وہ منافقت ضرور کرتے تھے، انہوں نے منافقت پرموٹ کی تھی، وہ منافقت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کیا تھا وہ منافقت کی آڑ میں کیا تھا۔ حالانکہ مسجد جو بنائی مسجد درار وہ بھی منافقین نے بنائی تھی، مطلب وہ منافق تھے، اور وہ منافق کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کے لیے لفظ مومن نہیں استعمال ہوا۔ وہ کہتے مومن تھے لیکن وہ منافق ڈکلیئر ہوئے ہیں، وہ مومن ڈکلیئر نہیں ہوئے، اور وہ بھی میدان میں تلوار لے کے نہیں آئے۔ یہ بھی میں آپ کو واضح کلیئر کر دوں، تلوار لے کے وہ مقابلے میں بالکل لشکر کی صورت میں نہیں آئے، وہ چھپ کے وار کرتے تھے، وہ جو بھی ہوتا تھا وہ چھپ کے وار ہوتا تھا، اور وہ اندر ہی اندر اپنی کو گیم چلایا کرتے تھے۔ وہ مقابلے میں سرکار کے نہیں آتے تھے، سرکار کے سامنے آ کے وہ یہی دعویٰ کرتے تھے جی ہاں مومن ہے، اور وہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن یہاں تو حد ہو گئی نا، یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دیکھیں جب حضور نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اب تو میرا خیال ہے تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی کسی کو بھی۔ اب تو کلیئر ہو گیا تھا نا جب حسین بادشاہ خود کربلا کے میدان میں جب بذات خود تشریف لے گئے تھے، تو اب تو کوئی ڈاؤٹ کوئی شک کی گنجائش نہیں نا باقی رہ گئی تھی۔ اب تو ان کے سامنے وہی ذات تھی نا کہ جو راکب دوش مصطفیٰ تھی، یہ وہی ذات تھی نا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پشت مبارک پہ سوار ہوتے تھے تو آقا کریم سر مبارک نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بھی تو پتہ ہے نا، ہم نماز پڑھیں نا تو ہماری پشت پہ کوئی بچہ بیٹھ جائے تو ہم اس کو اٹھا دیں گے، اور ہم سلام پھیر کے اس کی ماں کو بولیں گے کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ ہماری نماز کہاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا کب حسین خود اترے گا اور تب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، اور آقا کریم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے وحی کا انتظار ہو رہا تھا، اور وحی والے بھی امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ اپنی مرضی سے کب اٹھیں۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو آج تک نہیں سمجھ آیا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں یہ اس خاندان کی معرفت ہے، اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ سچی پکی محبت، معرفت، مودت ہمیشہ دائم اور قائم رکھے، اور اس میں مزید تر مزید اضافہ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی جان سے فرمایا کہ وہ شہید کرنے والے میرے ہی امتی ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، امام حسین علیہ السلام کا قتل گناہ کبیرہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، گناہ کبیرہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی، گناہ کبیرہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے شہید کیا نا، اور آپ کو قتل کرنا جائز سمجھا، اور جائز سمجھ کے آپ کو قتل کیا، وہ لوگ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل کے جا چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے وہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، آقا کریم سے کی ذات مبارکہ سے جڑے ہوئے امام علی مقام۔ تو جس بندے نے بھی امام علی مقام کی شہادت اس جائز سمجھ کے کی ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ ویسے بھی شہادت جو ہے وہ مولا کی جس نے بھی جو شریک ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ میں ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا اور وہ کافر ہے۔ نمبر 2 ایک اور نقطہ واضح کروں،
جن لوگوں نے صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے قتل کیا، مطلب وہ لوگ جن لوگوں کے دل جو تھے وہ امام علی مقام کے ساتھ سے، تلواریں جو تھی وہ یزید کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جی ہم ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہم تنہا یزید سے لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں، کیا یہ بات اگر وہ حشر والے دن میدان محشر میں خالق کائنات جب مسند عدل پہ تشریف فرما اللہ کی ذات ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور حشر کے میدان میں پنج تن پاک کی ذات پاک ہوگی، سوا لاکھ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، سارے امام ہوں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا وہاں یہ صفائی چلے گی جی ہم تنہا لیتے تھے یزید سے اور ہمارے دل امام علی مقام کے ساتھ تھے، اور ہم نے اس وجہ سے 72 گھنٹے کی پیاس اور بچوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہم نے پانی بند کر کے امام علی مقام کو نینوا کے صحرا میں جو ہے اس وجہ سے شہید کیا جی ہم تنہا لیتے تھے؟ تو مجھے یہ بتائیں یہ کر سکیں گے یہ آرگیو، اور یہ ہے کوئی دلیل؟ بڑے افسوس کی بات، یہ کوئی دلیل نہیں چلنے والی، یہ کوئی دلیل نہیں چلنے والی۔ یہ تو دنیا دار میں بھی کوئی بندہ کسی کا قتل کرے نا تو جج کے سامنے جا کے بیان دے جی میں نے اس سے پیسے لیتا تھا اس وجہ سے میں نے اس بندے کو مارا، تو وہ کرائے کا قاتل ہی ڈکلیئر ہوتا ہے، وہ کرائے کا قاتل ڈکلیئر ہوتا ہے۔ دوستو وہ بندہ بری نہیں ہوتا، مارنے والا کبھی بری نہیں ہوتا، اس کو یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ اس نے پیسے لینے تھے بیچارہ تنہا لیتا تھا، ایسے نہیں ہوتا، وہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو وہ یہ عام مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، اس سے کہاں یہ کمپیریزن ہو سکتی ہے۔ پھر جس نے اس لالچ کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے امام علی مقام کو ہے وہ شہید کیا، وہ دنیا کا بدترین فاسق و فاجر ہے۔ دوستو یہ بھی کلیئر کروں، وہ دنیا کا بدترین فاسق و فاجر اور بہت بڑا گناہگار ہے۔ یہ مشکات کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو کوٹ کر کے بتا دوں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا چچی جان میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں شہید کرے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان کربلا میں، اور اگر چچی آپ چاہو تو اس میدان کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں۔ تو عرض کی آقا ضرور کرم فرمائیے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک کو کھول کر چچی بی بی ام فضل کو وہ مٹی دکھائی، اور آپ نے فرمایا یہ دیکھ لیں یہ وہ مٹی ہے جس پر میرا نواسا حسین علیہ السلام بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کی آقا یہ مٹی کیسے یہاں آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ مٹی میرے پاس جبریل امین لے کر آئے ہیں، جس کا رنگ و مٹی کا سرخ تھا، اور یہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، مشکات میں بھی، اور میں حصص الکبریٰ میں بھی ہے۔ میں کتابوں کے حوالے اس لیے نہیں دیتی، پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور میری عادت سے جو مجھے سامعین میرے پرانے سنتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتی۔ اچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوستو جب یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ حضور فرما رہے تھے تو آپ کی چشمان مقدس سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر میرے آقا کی جب دی تو رحمت بری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہاں ایک اور بات عرض کرتی چلوں، آقا حسین علیہ السلام کی شہادت پہ رونا جائز ہے، ابھی شہادت ہوئی نہیں تھی، ابھی تو ظہور ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہی چشمان مقدس میں آنسو مبارک آ گئے تھے، چونکہ جبریل امین نے خبر دے دی تھی، اور ایون کہ کربلائے معلیٰ کی مٹی بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ تو یہ اب آج کے امام حسین امام علی مقام کے غم میں رونا اور بات کرنا اور آپ کی شہادت پہ آنکھوں کا بھر آنا، یہ کسی کا، یہ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی آنکھوں مبارک سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوئے جب ابھی شہادت ہوئی نہیں۔ تو دوستو ہم جب ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اب تک تو شہادت ہو چکی ہے، اب تک تو وہ بھوک اور پیاس، اور ایک شہادت کہاں، وہ تو علی اکبر بادشاہ کی شہادت، شہزادہ قاسم کی شہادت، مولا عباس کی شہادت، شہزادہ علی اصغر کی شہادت، کئی شہادتیں۔ ہم تو وہ بھوک اور وہ پیاس اور وہ ظلم اور جبر، وہ سب کچھ ہم نے تو وہ پڑھا، بار بار پڑھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی امام علی مقام کا نام نامی آتا ہے ہماری آنکھوں میں فوراً آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ کرم ہے ان کا
کہ وہ فوراً ہمارے سامنے واقعہ کربلا آ جاتا ہے. لیکن ہم نے پڑھا اور کہاں وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں ہم گناہ گار سیاکار خطا کار. لیکن یہ ہے کہ یہ کرم ہے کہ ہماری آنکھوں سے ان کے نام، ان کے ذکر جو ان کے ساتھ ہوا ہے آنسو آ جاتے ہیں. دعا کیا کرے مالک اس ذکر خیر کا واسطہ کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کا صدقہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ ہم سب پہ نگاہ کرم فرمائے. بے نیاز بادشاہ اللہ ہم سب کو در امام حسین علیہ السلام کی بعد بہادری نصیب فرمائے، حضور کے در کی بعد بہادری نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کا واسطہ بیماروں کو صحت دے، ہر ایک کی پریشانی دور فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات کریں گے. بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا